अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल। और आज हम आपके लिए बिल्कुल ऐसी खबर लेके आए हैं कि जो यकीनन हम ये तो नहीं करते कि कैसे कि आपको हैरान कर देगी, आपको परेशान कर देगी, आपके मुंह खुला रह जाएगा। नहीं, हमारा ऐसा मकसद कभी ये नहीं होता। मकसद होता है मालूमात का तबादला करना अपने क़ारीन के साथ, अपने नाज़रीन के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस बात को आगे पहुंचाना ताकि कुछ लोगों तक ये पैगाम कम से कम ज़रूर पहुंचे। तो जनाब, आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी सरकारी पासपोर्ट होल्डर, यानी वो लोग जो सरकार के किसी भी शुबा से मुंसलक हैं और उनके पास सरकारी पासपोर्ट होता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जारी करदा पासपोर्ट, उसके लिए वीज़ा जो है ऑन अराइवल, या उसको दूसरे लफ्ज़ों में आसान कर दिया है, बहुत ही आसान कर दिया है। और जो नहीं लगवाना चाहते वीज़ा अपने उस पासपोर्ट पर, उनको जो वो क्या कहते हैं कि ऑनलाइन ई वीज़ा की सहूलत मैसर कर दी गई है ताकि उनके पासपोर्ट मशकूक ना हों और पाकिस्तान में से उन्हें फ्लाई करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। और ये भी सुनने में आया है और इस बात की तस्दीक हुई है लंदन से, होम डिपार्टमेंट से, कि ऐसे केसेस, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से सरकारी पासपोर्ट पर आएंगे, उनको एक अलहदा एंट्री यानी इन और आउट का जो है वो स्टैंप लगाई जाएगी। उनके पासपोर्ट पे ये स्टैंप मौजूद नहीं होंगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश, हमारा प्यारा भाई, इसमें कोई शक नहीं है, वो हमारा भाई है, बिछड़ा था फिर आन मिला है, लेकिन उन्होंने भी इस मौके पर इससे ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट से मिलता जुलता ऐलान कर दिया है। उन्होंने भी कह दिया कि तमाम पाकिस्तानी पासपोर्ट, सरकारी पासपोर्ट होल्डर को बांग्लादेश में एंट्री के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने भी ये खबरें सुनी 2 दिन पहले की, आम सी खबर थी, रूटीन की खबरें थी, सुनी तो मेरा तो माथा ठिंका। मैंने कहा कि ये क्या है, मुझे इसमें बात में कुछ बात नज़र आ रही है जो मुझे अपने क़ारीन के साथ, जो नाज़रीन के साथ इसको लाजमी शेयर करना है और उन तक ये बात पहुँचानी है। बात ये थी कि आखिर कौन से हालात हो गए भाई कि आपको पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स, जूनियर ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर और मिडिल क्लास ब्यूरोक्रेट सबको आप ऑफ़र कर दिया, अपने दरवाज़े खोल दिए। वो पंजाबी में कहते हैं शटर खोल देते हैं। हाँ, तो आपने सबके लिए शटर खोल दिए हैं, क्योंकि ग्रेड 17 वैसे तो करप्शन का, रिश्वत का, बेईमानी का, मुल्क के ख़जाने लूटने के लिए किसी ग्रेड की ज़रूरत नहीं होती। आप चपराही भी हो, आप चपरासी भी हो, आप वहाँ पे सिर्फ गार्ड हो, आप या उसमें क्लर्क हो, हेड क्लर्क हो, अकाउंटेंट हो, या 15वें-16वें ग्रेड के छोटे मोटे अफसर हो, तो फिर भी आपके पास हाथ पाँव मारने के लिए बहुत कुछ होता है। और आपने बहुत कुछ, आपने अक्सर सुना ना, मुख्तलिफ पटवारियों ने, मुख्तलिफ तहसीलदारों ने, मुख्तलिफ जो है असिस्टेंट तहसीलदारों ने, असिस्टेंट कमिश्नरों ने, अरबों रुपया उनके अकाउंट्स में जमा है और उन्होंने वो दौलतें चुराई हैं। वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को लूटने में किसी भी कंजूसी का मुजाहरा नहीं किया। तो जनाब, अब जो ग्रेड 17 और 18 से ऊपर के हो जाते हैं, वो तो जनाब, या वो ग्रेड 17 से और उसके ऊपर होते हैं, वो तो फिर इसको अपना इस्तेहकाक समझते हैं, इसको अपना हक समझते हैं और वो लूट मार और लूट खसूट ये समझ कर करते हैं। ये ऐन सवाब का काम है और सवाब के काम में तो हाथ डालना, बल्कि छलांग लगा देना, लत्ता बामा सब कुछ अंदर,
اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی 5 انگلیاں گھی ہیں اور سال کڑاہی میں، تو وہ جناب بالکل سر اس سمیت چھلانگ لگا دیتے ہیں اس بہتی گنگا میں کہ اب ہمیں یہ کوئی اور نہ لوٹ، یہ پنڈارا، یہ لنگر کوئی اور نہ لوٹ کے لے جائے۔ اور پاکستان کی موجودہ اگر آپ اکنامکس دیکھیں، پاکستان کی اکانومی دیکھیں اور پاکستان کے انڈیکس دیکھیں، تو پاکستان کی حالت اس وقت یہ ہوئی ہے کہ وہ پاکستان تھک ہار کے جیسے ایک نگفتہ حالت میں نڈال، جیسے وہ ایک، اللہ معاف کرے اس سے پاکستان کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک نڈال کنجری جو ہوتی ہے، ڈانسر جو ہوتی ہے، وہ تھک ہار کے جب اس کے گھنگرو ٹوٹ جاتے ہیں تو گر جاتی ہے، زمین پہ گر جاتی ہے نا، اس طرح ہمارے وطن عزیز کی حالت ہوئی ہے۔ خزانے خالی، ہر طرف سے لوٹ مار کا عالم، پتہ نہیں صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اگر نہ ملی تو ہم سب کو پاکستان چھوڑنا پڑے گا، اور چھوڑا تو ہماری دولت کا کیا ہوگا، لوٹا مال تو پھر جو ہے وہ خزانے میں چلا جائے گا یا بندر بانٹ ہو جائے گی اس کی۔ تو اس کو بچانے کے لیے اب پاکستان کے جو سرکاری افسران تھے ان کو کچھ چاہیے تھا باہر بھاگنے کے لیے، یا اپنے لوٹے ہوئے خزانے، اپنی لوٹی ہوئی رقوم، اپنے یہ باہر منتقل کرنے کے لیے انہیں سپیس چاہیے تھی، انہیں ٹائم چاہیے تھا۔ اور اس کے لیے یوں تو بہت سے ہمارے دوستوں نے منہ کھولے ہوئے تھے، مگرمچھ کی طرح منہ کھولے ہوئے تھے کہ پاکستان سے انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں جو اڑیں گے پرندے، وہ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیزن آتا ہے جب سائبیریا سے پرندے اڑ کے پاکستان آتے ہیں اور پھر سیزن بدلنے پہ گرمیوں میں واپس چلے جاتے ہیں، اسی طرح۔ تو آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی بنگلہ دیش نے ایک اعلان کیا تھا کہ نئے آنے والوں کو بجلی کی پرابلم نہیں ہوگی، ٹیکسز نہیں دینے پڑیں گے، اور یہ وہ بڑے اعلانات کیے تھے۔ یہ کو 5-6-10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت گجرانوالہ، فیصل آباد، کراچی، سیالکوٹ سے ہزاروں بزنس مین اٹھ کے جو تھے وہ بنگلہ دیش چلے گئے تھے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے کارخانے اور اپنی سارا کچھ ادھر قائم کر لیا، اور پاکستان آدھے سے زیادہ انڈسٹریل طور پر اپاہج ہو گیا، یعنی خالی ہو گیا۔ تو جناب بنگلہ دیش نے اب پھر اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا سوچا ہے۔ انہیں نظر آ رہا ہے پاکستان کے بروزی حالات جو اس وقت پوری دنیا کو، ہر صاحب نظر کو، ہر چشم کو نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر اگر ہم نہیں دیکھنا چاہتے، یا ہم یہ آنکھیں نہیں واہ کرنا چاہتے، کھولنا نہیں چاہتے کہ ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، کیسی بدمستیاں ہو رہی ہیں، کیسی گیمیں ہو رہی ہیں، 10-10 کھرب جو روپیہ ہے یا ڈالر ہے، اس کی تو موجودہ پنجاب گورنمنٹ پہ لگی ہیں۔ ابھی سندھ گورنمنٹ کے کچھ لوگ بول رہے ہیں، کچھ عوام بول رہے ہیں، لیکن پکڑے تو یہ تب جائیں گے جس دن یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے، تو ان کے کالے، نیلے، پیلے، چٹے، لال، گلابی سارے کرتوت آپ کے سامنے کھول کے سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح میں یہ بھی کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے بھی اسی طرح، گلگت بلتستان کے بھی اسی طرح، بیچارے آزاد کشمیر کے بھی، جس کی خود وہ ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، لیکن اس کے ماس نوچنے والی اور اس کا خون چوسنے والی جونکیں اسے بھی چمڑی چمٹی ہوئی ہیں، پنجابی کہتے ہیں چمڑی ہوئی آنے، تو انہوں نہیں معاف کر دے پہ۔ اور اس وقت حالات ہے نے کہ پاکستان دے سارے صوبیاں اور فیڈرل پورے پاکستان دے وچ ایک ہنگامہ برپا ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا اور بھی کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ آخر برٹش نے ایسا کیسے سوچا؟ کیوں کہ انگلینڈ، مملکت برطانیہ، وہ ہمارے اوپر 200 سال حکومت کر کے گئے ہیں، ہمارے مزاج، ہماری سیاست، ہمارے سب کاموں کو سمجھتے ہیں۔ تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان سے پرندے بھاگنا اب شروع ہو گئے ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اب وہ
انہوں نے یہ اعلان کر کے دراصل دبئی، قطر، UAE، سعودی عربیہ اور دوسری طرف سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں، سینٹرل ایشیا کی جو مملکتیں ہیں، آذربائیجان، ازبیکستان اور تاجکستان، ترکمانستان، اور ان ملکوں کو یہ میسج دیا کہ ہم بھی بھائی پڑے ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ اٹریکشن ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق جو اس وقت شاہی خانوادہ ہے اس نے تو اپنی جو لوٹا ہوا مال غنیمت ہے، جو پاکستان سے اکٹھا کیا ہوا مال غنیمت ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ آذربائیجان اور ازبیکستان وغیرہ میں منتقل کر دیا ہے، یا کچھ بین الاقوامی بینکس کے ذریعے اس طرف منتقل ہو رہا ہے۔ لیکن ان کے حواری وہ تو اب مختلف جگہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لندن تو خاص طور پہ شریف برادران کے لیے شجر ممنوعہ تو نہیں ہوا، کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ شریف برادران بھی مملکت برطانیہ کے لیے ایک کماؤ پتر ہیں، یہ دولت لوٹ کے لاتے ہیں، جو ہمارے خزانے بھرتی ہے، ہمارے بینک بھرتی ہے، ہماری جو معیشت کو سہارا ملتا ہے۔ سہارا کیا، ان کی اور مضبوط ہوتی ہیں، وہ دنیا کی تیسری چوتھی مملکت تو پہلے ہی ہے، مطلب معاشی مملکت، معیشت کے اعتبار سے، لیکن انہیں پاکستان سے ہمیشہ اچھائی کی امید رہتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے وہ مستقل آقا ہیں، ہمارے مستقل وہ مالک ہیں، ہمارے وہ ہمیں ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ اپنی گود میں، اپنے پاس، اپنی آغوش میں پناہ دیتے ہیں۔ تو جناب یہ اب باغ کے سارے جانے والے ہیں، گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 23 تک جو کچھ بھی بیچ میں آتا ہے، یہ تو تمام ہے گریڈوں کی بات۔ اچھا، رشوت کے لیے گریڈوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ 17 گریڈ کا کرے گا یا 22 گریڈ کا، مطلب زیادہ کرے گا 17 کا کم۔ کئی دفعہ 17 گریڈ والا 22 گریڈ سے 22 دفعہ آگے نکل گیا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ گریڈ 14 والا بھی گریڈ 17 سے آپ کہہ لیں کہ 14 دفعہ آگے نکل گیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ یہ ایسے اعلان نہیں کیا، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اب عوام جاگ پڑے ہیں، پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے، موجودہ حکومت ہے، اور پاکستان کی موجودہ ریاست، اس کے بھی تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں، تمام داؤ ان کے وہ جو نکارہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ پکڑ لو، اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو تک کی بات رہ گئی ہے۔ باقی انہوں نے جو پیسہ اکٹھا کرنا تھا اب وہ اکٹھا نہیں کریں گے، اب صرف منتقل کریں گے، اور منتقل کرنے کے لیے انہیں کچھ زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا، کیونکہ انگلینڈ کے، امریکہ کے، سعودی عرب کے، مسقط، عمان، قطر، دبئی، ابوظہبی اور ان تمام UAE کے، یہ ملیشیا، سنگاپور اور سبھی ممالک کے ایجنٹس ہر وقت پاکستان میں موجود ہوتے ہیں، وہ جو آپ سے ایک خاص قسم کا کمیشن لیتے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی یہ بڑا کچھ ہوا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ جناب ایک خاص کمیشن آپ سے طے کرتے ہیں، تہاڈا $5 ملین ہے، تہاڈا $10 ملین ہے، تہاڈا $20 ملین ہے، تہاڈا $100 ملین ہے، تہاڈا $1 ارب ہے، اسی ملک تو باہر منتقل کریں گے سر ایب، مطلب رقم کے حساب سے وہ اس کی جو کمیشن طے ہوتی ہے وہ 15 سے 40% تک اس کی کمیشن ہوتی ہے، وہ دیتے ہیں اور اپنا سرمایہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گل، کہ جس نے چوری سے پیسہ کمایا وہ اس پہ اس کو وہ کہتے ہیں سونے کی بنوائی مہنگی نہیں ہوتی، کہ سونا ہونا ضروری ہے، پیسہ باہر منتقل کرنا مہنگا نہیں پڑتا، پیسہ ہونا ضروری ہے۔ منتقل پیسے کو خود جیسے ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ فیلاں نوں پہیے لگ جاندے نے، پیسے نوں بھی پہیے لگ جاندے نے۔ تو اس طرح جناب یہ ملک کا حال جو ہے اس وقت، اب آپ کو دلچسپ اور حتمی بات جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے،
اور یقیناً وہ کانوں سے دھواں نکالنے والی ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں نے اپنے ناظرین کو ایک خبر دی تھی، چند ماہ پہلے کی بات ہے، یا آپ کہہ لیں 1 سال بعد، زیادہ نہیں ہوا ہوگا، ولاگ آپ میرے پرانے میں جا کے دیکھیں۔ اس میں نے کہا تھا کہ پاکستان سے کتنے جنرل اور کتنے ملٹری آفیشلز اور کتنے بیوروکریٹس اور کتنے اس وقت سرمایہ لے کے کینیڈا کو پیارے ہو چکے ہیں، یا آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، یا ان کے سرمایہ تو منتقل ہو رہے ہیں، فیملیاں منتقل ہو رہی ہیں، خود وہ وقت پہ خود بھی پہنچ جائیں گے۔ اب جب سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو پکڑا گیا ہے، پھر انہیں سزائے دینے کی، پھر چونکہ انہوں نے کمپرومائز نہیں سنا کر دے، تو اب اس پہ بے شمار جو ہمارے اس عظیم ڈپارٹمنٹ، اس عظیم شعبے یا اس ادارے سے منسلک لوگ تھے، انہوں نے پھر بعد میں ان کی گرفتاری کے بعد یہ سیریسلی سوچنا شروع کر دیا کہ بھائی بات تو مطلوب کی کسی حد تک ٹھیک تھی، تو ایسا کرتے ہیں کہ مطلوب علاج کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جناب اس میں میرا کوئی کردار نہیں، میں نے کوئی ترغیب نہیں، کل کو مجھے اسی ترغیب کے مد میں ہی مینو ڈالے جو سٹیا ہوئے نہ، ایسا نہ بھائی، نہیں گل صحیح۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس ولاگ میں کہا تھا کہ اس وقت کینیڈا کے صرف مسیساگا شہر، برمپٹن، مسیساگا اور ٹورنٹو، یہ ایک ہی صوبہ اور ایک ہی ریجن، پیل ریجن اور انٹیریو، ان میں 192 میجر جنرل و لیفٹیننٹ جنرل جو اپنے بچوں سمیت شفٹ ہو چکے ہیں۔ اور پھر میں نے اس کے مزید ثبوت دیتے ہوئے چند فارم ہاؤسز کا ذکر کیا تھا۔ آن دا ٹاپ جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں، ان کے ٹاپ فلور اور ان کی جو پینٹ ہاؤسز ہیں، ان کا ذکر کیا تھا۔ اور ایسے 16 ہائی رائز بلڈنگ جو مسیساگا اور برمپٹن شہر کے مونومنٹس ہیں، مطلب ان کی ایک پہچان ہے، ان بلڈنگوں کی نشاندہی کی تھی کہ ان کے ٹاپ فلورز اور ان کے پینٹ ہاؤسز جو ہیں وہ ان میں فلاں فلاں جنرل صاحب فلاں فلاں فلور پہ مقیم ہیں۔ تو اب جناب مبارک ہو دیکھنے سننے والوں کو کہ اب ان کی تعداد 192 سے بڑھ کر 192 سے بڑھ کر 236 236 ہو چکی ہے نا جی۔ پھر کہتے ہیں پاکستان ترقی نہیں کرتا۔ وہ پاگلو، پاکستان کی ترقی کرے کہ 50 کھنڈ جنرل جڑے نے وہ پچھلے چند مہینے جو اڈ کے آ گئے نے، سنے مال سباب، سنے مال غنیمت، سنے سب کچھ۔ تو یہ چھوٹی ترقی ہے پاکستان کے لیے؟ آپ لوگ ایک ساڈا برادری بھرا ہے جاٹے آسم باجوہ، آپ اس کو نہیں چھوڑتے، انہیں بیچارے 200 پیزا سٹور بنا لیں تو کی قیامت آ گئی ہے۔ یہ آپ نہیں دیکھ رہے؟ 200 جو ہے 192 سے جناب 236، ہاں جی ہاں 236 تعداد پہنچ چکی ہے جنرل صاحب جو، کیونکہ اس کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کینیڈا، امریکہ، برطانیہ یا سوئٹزرلینڈ یا کسی اور کنٹری میں آپ سیٹل ہوں گے تو اس کا ان کی اسٹیٹس جو ہے آپ کا حساب نہیں رکھتی کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے تھے، ادھر آ کے کیا کریں گے، کتنے ساتھ لائے ہیں آپ پیسے، کیونکہ آپ کو سالانہ یہاں پہ ڈکلیئر کر، پاکستان جیسا تو سسٹم ہی نہیں ہے، ادھر تو ایک ایک پیسہ آپ کو شو کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایک پیسہ بھی بچایا تو آپ سال 6 مہینے میں آپ بس ہر چیز ختم کرا بیٹھیں گے۔ تو وہ جناب انہوں نے حساب رکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس نہ تو وہ طوطا مینا ہے، نہ چڑیا ہے، ہمارے پاس نہ ہی کوئی عقاب ہے، نہ کوئی گدڑ سنگھی ہے جو کسی آفت سے بس انج اللہ نو یاد کری دا تے ساڈے رابطے ਉਹਦੇ ਨਾਲ نے انہیں سانو خبر اگے بھی دیتی سی، ہون بھی دیتی ہے۔ تو جناب اس کے علاوہ وینکوور، ہیملٹن
اور منیسوٹا اور دیگر شہروں میں بھی ہیں، لیکن وہ ہیں 1 2 2 3 3 4 4 پرندے باغ کے ادھر بھی گئے ہیں، لیکن اس وقت وہ جناب 236 میجر جنرل و لیفٹیننٹ جنرل صرف اس علاقے میں، اس شہر میں پائے جاتے ہیں، ان 2-3 شہروں میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی آپس میں دعوتیں ہوتی ہیں اپنے پینٹ ہاؤسز پہ، فارم ہاؤسز پہ، ان کی آپس میں دعوتیں روزانہ کی بنیاد پر۔ کام تو کوئی ادھر وہ ان کی اولادیں کرتی نہیں ہیں، مختلف فرمیں خریدی ہوئی ہیں، بینکوں میں انویسٹمنٹ ہے اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہے، تو وہ جناب اور تو کچھ کرتے نہیں، بس وہ دعوتیں کرتے ہیں، اور کیٹرنگ کرنے والے ان کو جو فراہم کرتے ہیں میں سبھی جانتا ہوں، وہ کمپنیوں کو بھی جانتا ہوں کہ ان کے علاوہ کسی اور سے اتنے بڑے لیول پہ کیٹرنگ ممکن ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ جناب اس وقت یہ حالات ہیں کہ اس کے علاوہ بھی میرے پاس نئی خبروں میں خبر یہ ہے کہ پہلے 214 بریگیڈیئرز لیول کے لوگ ان شہروں میں موجود تھے فیملیز کے ساتھ، یا ریٹائر ہوئے یا کچھ دنوں میں ریٹائر ہونے والے۔ وہ میں جو جنرلز کی تعداد بھی بتا رہا ہوں، وہ بھی ان میں سے چند ایک ابھی بھی حاضر ثروت ہے، لیکن ان کی فیملیاں ادھر پہنچ کے سارا انتظام کر چکی ہیں۔ تو وہ جناب 214 تھی پہلے ان کی تعداد، اور اس وقت وہ جناب ہو گئے ہیں 370 بریگیڈیئر پاک فوج کے، وہ ادھر موجود ہیں۔ اور جو کرنیل شہر بیچارے، وہ تو ایک طبقہ ہوتا ہے ذرا سفید پوش، لیکن ان میں سے بھی جو دیہڑیاں لگا لیتے ہیں، جیسے اب آج کل وہ کچھ جنرل بڑے مشہور ہوئے ہیں وہ لگا رہے ہیں، ان کی تعداد اس وقت اس ملک میں اب تک کے ریکارڈ کے مطابق 560 کرنل یہاں پہ سابقہ، اور کچھ جو ابھی رستے میں ہیں، ادھر سے اڑان بھر چکے ہیں یا اڑان آج کل میں بھرنی ہے، ان سب کو ملا کے یہ تعداد آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جناب اس وقت حالت یہ ہے کہ جب اب عمران خان نیازی صاحب قیدی نمبر 804، کپتان نمبر 1 کھلاڑی، اب آ بھی جائے تو کر کچھ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ جسے خالی خزانہ ملے گا، جسے میراث میں، جسے جہیز میں کھربوں ڈالر کی جو ہے وہ قرضہ ملے گا، وہ خود کیا کھڑا ہوگا، وہ سینہ کیا تانے گا، پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گا کیسے؟ وہ تو اس کو کھڑا ہوتے ہی بس عمر کے بھی اسی حصے میں ہے کہ اب اور کیا کر سکتا ہے۔ تو پھر موجاں ہی موجاں ان کی جنہوں نے لوٹا ہے، لیکن اللہ پاکستان کو ان جونکوں سے بچائے۔ دیکھتے رہیے مسرور رائچ آفیشیل، پاکستان، پائند آباد۔